अस्सलामुअलैकुम। शानी जट वीलॉग ऑफिशियल चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी इबादत अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। मेरे वो दोस्त, मेरे वो भाई जो आज पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरा वीलॉग बर वक्त आप तक पहुँचे। अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर करें लेकिन तहज़ीब दर में रखें। जनाब, आज हम बात करेंगे PTI के वो जो उन्होंने 27 सितंबर की लॉन्ग मार्च की डेट दी है उसके ऊपर बात करेंगे। और आज एक होलनाक हादसा हुआ है रावलपिंडी माल रोड के ऊपर और इसमें एक शख्स जो है वो हलाक हुआ है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ये कौन शख्स है और इसको किसने हलाक किया है। तो इन दो मौज़ूआत के ऊपर जो है हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 27 सितंबर जैसा कि आप जानते हैं 5 अगस्त 2026 को पेशावर के जलसे में KPK के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने ऐलान किया कि वो 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च करेंगे अडियाला जेल की तरफ। और इन्होंने ये भी कहा कि सुहेल अफरीदी जो है वो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। और ये जो लॉन्ग मार्च है ये इमरान ख़ान की रिहाई के लिए नहीं होगा, ये लॉन्ग मार्च सिर्फ इमरान ख़ान तक रसाई के लिए है। तो इससे इमरान ख़ान की रिहाई का कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहना था सुहेल अफरीदी साहब का। और उसके ऊपर PTI के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब ने जो है वो सवालात उठा दिए कि भाई आप 2 महीने की डेट दे दी है, आपको 10-15 दिन की डेट देनी चाहिए थी लेकिन आपने 2 महीने की डेट दे दी। तो इसके ऊपर जो है सुहेल अफरीदी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उनकी जो वाबस्तगी है PTI से उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं और इनके जो कॉल और फेल हैं उसके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि जी मैं इश्क़ इमरान में जो है वो मर जाऊँगा लेकिन इमरान ख़ान को आज़ाद नहीं कराऊँगा। ठीक है, इमरान ख़ान तक रसाई यानी कि मुलाकात ज़रूर करूँगा जेल के अंदर जाके, लेकिन इमरान खान को जेल से बाहर नहीं निकालूंगा। ये आवाज़ें उठ रही हैं PTI के अंदर से। अलीमा खान ने खुद सवाल उठा दिए। अलीमा खान खुद कह रही है कि जी ये क्या इन्होंने जो है ना वो ब्लंडर मारा है कि 27 सितंबर की डेट। तो इससे तो मुझे जो है ना इनके ऊपर जो है ना वो शक पड़ गया कि ये इनके जो है ना इरादे वो इमरान खान के लिए ठीक नहीं है। तो ये बात कहनी है अलीमा खान का। तो कैपिटल टॉक जो हामिद मीर का प्रोग्राम है उसमें भी सुहेल अफरीदी ने जो है ना यही बात की कि हमने लॉन्ग मार्च करना ज़रूर है। और बाकायदा तौर पे उसने इस प्रोग्राम में इमरान खान का बाकायदा नाम लिया। हालांकि ये हर प्रोग्राम में बानी PTI कहते आ रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम में इन्होंने ख़ास तौर पे इमरान खान का नाम लिया। और ये इस चैनल की खसूसियत है, जो जियो चैनल है इसकी खसूसियत है कि इनको जितने छितर पड़ते हैं ना, जितने छितर पड़ते हैं और जो छितर मारता है तो ये वो उसके बहुत ज़्यादा जो है ना मोतरफ होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा गुण गाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत देते हैं, उसको अपने सर पे बिठा लेते हैं, उसको अपनी पलकों के ऊपर बिठा लेते हैं। याद होगा आपको कि किस तरह से 264 दिन शकील रहमान को कैद किया था इमरान अमर खान नियाज़ी ने। ठीक है, तो जो इनके बेटे हैं इब्राहिम साहब, उन्होंने अपने बाप की बेइज्जती का कोई बदला लेने की कसम नहीं खाई और इमरान खान की जिस तरह से उन्होंने ग़ुलामी की और अभी तक वो उसी तरह से वो कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि जियो जैसा बड़ा चैनल, जबकि पता भी है कि जी आपने इमरान खान के नाम को जो है ना वो नहीं लेना, आपने बानी PTI करना है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने 15 दिन के लिए इनके चैनल को जो है बंद किए रखा, तो इसलिए उन्होंने इस बुग़्ज़ में तो अलाउ किया कि जी आपने इमरान खान का नाम लेना है। तो बहरहाल हामिद मीर के प्रोग्राम में भी सुहेल अफरीदी ने जो है वो लॉन्ग मार्च की बहुत ज़्यादा बात की और कहा कि जी कि हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान से किसी तरीके से हमारी मुलाकात हो जाए। अब सलमान अकरम राजा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, उससे पहले
وہ میسج کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، سب کو وہاں پر پہنچنے کی تاکید کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہاں پہ 8 بجے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سب نے اکٹھے ہو جانا ہے، جتنے بھی ایم این اے، ایم پی ہیں، سینیٹر ہیں، سب نے پہنچ جانا ہے، سوائے 5 لوگوں کے کوئی نہیں آتا وہاں پہ، 5 لوگوں کے وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا۔ سلمان اکرم راجہ وہاں پہ پھٹ پڑتا ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو ہے سب کے جو ہے نا اوپر سوالات اٹھاتا ہے، ان کے اوپر شک کرتا ہے۔ آپ نے ان کی سپیچ سنی ہوگی کہ جی کہ میں نے ان کو تاکید کی تھی کہ یہاں پہ ہر حال میں 8 بجے پہنچنا ہے، کہ ہم نے عمران خان کے لیے ایک پٹیشن جو ہے نا وہ دائر کریں کہ ہماری عمران خان سے ملاقات ہر حال میں کروائی جائے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو عمران خان سے کوئی انسیت نہیں ہے، عمران خان سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ اپنی پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اپنی وہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کو عمران خان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ بات کہنی تھی سلمان اکرم راجہ کی۔ تو اس کے مقابلے میں جنید اکبر جو کہ صدر ہیں کے پی کے، انہوں نے سلمان اکرم کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جی کہ آپ جس ٹائم پہ ہمیں میسج کریں اس وقت سب سو چکے ہوتے ہیں، اور جب لوگ اٹھتے ہیں اور جب میسج دیکھتے ہیں تو اس وقت ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، تو آپ نے اگر ہم کو انوائٹ کرنا تھا تو آپ ہم کو جو تھا جلدی میسج کرتے، دوپہر کے ٹائم کرتے، شام کے ٹائم کرتے، تاکہ لوگ جب جس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ میسج پڑھتے تو جلدی سوتے اور یہاں پہ موجود ہوتے۔ تو جنید اکبر کہتا ہے کہ جی یہ غلطی سلمان اکرم راجہ آپ کی کہ آپ نے 12 بجے کے بعد آفٹر مڈ نائٹ آپ نے جو ہے واٹس ایپ پہ میسج چھوڑا، تو اس وقت تک لوگ جو ہے زیادہ تر سو گئے تھے، ہم بھی سو جاتے ہیں جلدی، تو لہٰذا آپ کی غلطی ہے، آپ نے ٹائم پہ جو ہے وہ میسج نہیں کیا۔ تو جناب جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، یہ آپس میں جو ہے وہ ہاتھا پائی ہو چکے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ تو اور عمران ریاض خان وہ بھی انگلینڈ میں بیٹھ کے اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے اور ان کے اوپر شک کر رہا ہے اور ان کو غدار کہہ رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے باقاعدہ طور پہ عمران ریاض خان کو بھگوڑا کہا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ 2 نمبر صحافی ہے، جس کا صحافت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور یہ پیرا شوٹر تھا، اس کو جس طرح سے صحافی بنایا گیا یہ بھی میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ تو بہتر ہوگا کہ اگر عمران ریاض اپنے قبلہ درست کرے تو میں اس کے پھر وہ راز افشا نہ کروں جو میں جانتا ہوں۔ یہ کہنا تھا سلمان اکرم راجہ کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ 27 ستمبر کی جو لانگ مارچ کی انہوں نے کال دی ہے، تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ اس کے اوپر شک کر رہے ہیں، تو اندر ہی ان کے جو ہے نا وہ لوگ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ پھر مشال یوسف زئی اور سلمان اکرم راجہ کی ایک آڈیو جو ہے وہ بھی جناب لیک ہوئی واٹس ایپ گروپ چیٹ میں سے، اور اس میں سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ مشال یوسف زئی کو جو ہے نا غصے سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی آپ میرے بارے میں بتائیں کہ میں نے کہاں پہ کرپشن کی ہے، میں نے کہاں پہ جو ہے عمران خان کا ساتھ دے دیا۔ پھر مشال یوسف زئی کہتی ہے کہ جی آپ نے کروڑوں روپے لیے ہیں دوسرے لوگوں سے اور ان کو پروموٹ کیا، جن کو پروموٹ کرنا چاہیے تھا ان کو نہیں کیا۔ تو اس طرح کے الزامات دونوں ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں۔ پھر آج سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ عدالت کے باہر جو ہے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ مشال یوسف زئی کو جو ہے وہ پارٹی سے نکال دیں گے، سینیٹرشپ کے عہدے سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اس طرح کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور یہ عمران خان صاحب خود کر سکتے ہیں، یہ میں اس کا جو ہے نا وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا، نہ یہ میرے انڈر آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہاتھا پائی کر رہے ہیں۔ اب میں آج جو ایک واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ جناب آج راولپنڈی میں مال روڈ کے اوپر، راولپنڈی مال روڈ کے اوپر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نوجوان شخص نے ہمارے جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے اس شخص نے حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ پوری طرح سے جو تھا وہ بارود اور بندوق اور ہر چیز سے لیس ہو کے آیا ہوا تھا۔
تو یہ کسی طریقے سے جو GHQ کا جو راستہ ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے اس کی سخت جو ہے نا اب نگرانی کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ سیکورٹی جو ہے نا بہت سخت ہے. تو یہ شخص کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طریقے سے GHQ کے اندر داخل ہو جاؤں اور کوئی دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ کروں. تو اس نے جب اندر جانے کی کوشش کی تو سیکورٹی جو اہلکار تھے وہاں پہ موجود، انہوں نے جب بھانپ لیا کہ یہ بندہ مشکوک ہے اور مشکوک طریقے سے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی. اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھاتے، اس انسان نے، اس شخص نے جو ہے اس سیکورٹی اہلکار کے اوپر فائرنگ کر دی اور اس کو شہید کر دیا. تو دوسرا جو ایک سیکورٹی کا اہلکار تھا جو اس کا ساتھی تھا، تو اس نے جب اپنے ساتھی اہلکار کو دیکھا خون میں لت پت، تو اس نے باقاعدہ طور پہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اوپر بھی اس شخص نے گولیاں چلا دی اور اس کو بھی شدید زخمی کر دیا. اب تک کی اطلاع کے مطابق وہ ہمارا جو فوجی جو اہلکار ہے وہ بھی شہید ہو گیا. تو اس نے ان دونوں کو شہید کر دیا. تو جب اس طرح کی سچویشن ہوئی تو پوری سیکیورٹی جو تھی وہ الرٹ ہوئی، انہوں نے پھر اس کے اوپر فائرنگ کر دی اور یہ موقع پہ مر گیا یہ شخص. ٹھیک ہے، یہ شخص موقع پہ مر گیا. اور اس کی شناخت جو اب بتائی جا رہی ہے، اس کا نام محمد حسین ہے. اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، PTI سے. اور اس کی کئی ویڈیوز، اس کی کئی تصویریں اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں کہ یہ کیسے کیسے کہ دھرنوں میں، احتجاجوں میں کیا کچھ کرتا رہا، وہ سب جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں عطا تارڑ صاحب، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ چارج شیٹ کر دی ہے PTI کو کہ جی کہ یہ 27 ستمبر کا جو ہے یہ انہوں نے جو پلان کیا ہوا ہے لانگ مارچ کا، یہ بیسیکلی جو ہے یہ دوسرا 9 مئی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کی یہ ایک پہلی جھلک سامنے آئی ہے کہ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے دماغ کو انہوں نے برین واش کیا اور کس طرح سے اس کو کہا کہ جی آپ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ عمران خان کے وفادار نہیں ہیں. تو اس نے اپنی وفاداری ظاہر کرنے کے لیے کہ دیکھیں اپنے فوجی اہلکاروں کو شہید کر دیا. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ PTI والے ابھی ریسنٹلی یہ کچھ دن پہلے ہم نے جو ہے مکہ معاہدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، 3 ملکی جو مکہ معاہدہ ہے جس میں ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب شامل ہے، اور اس کا جشن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اسلامی کنٹریز میں منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کامیابی جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. اب پاکستان کے دشمن کون ہیں؟ پاکستان کے دشمن اسرائیل، پاکستان کا دشمن انڈیا، پاکستان کا دشمن PTI. ٹھیک ہے، عمران خان، یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. ان کو یہ پاکستان کی خوشی جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہو رہی. تو اسی لیے اب یہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں، کیونکہ پاکستان پوری دنیا میں ایک دہشت گردی کے حوالے سے مشہور ہے کہ جی پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، روز لاشیں اٹھتی ہیں، روز دہشت گردی. آج پاکستان کا جو چہرہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے وہ ہے پیسفل کنٹری. پیسفل کنٹری، امن قائم اپنے ملک میں کرتا ہے اور دوسرے ممالک میں بھی امن قائم کرنے کا خواہاں ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کا چہرہ جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا ہضم نہیں ہو رہی. اب ان کا جو لیڈر جو اندر قید ہے، قیدی نمبر 804 بانی PTI، ٹھیک ہے، تو اس نے اتنی زہریلی تقریریں کی ہوئی ہیں، اس طرح سے اس نے نوجوانوں کو بھڑکایا ہوا ہے. آج دیکھیں کہ اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آ گیا کہ کس طرح سے وہ لیس ہو کے اسلحے کے ساتھ، بارود کے ساتھ، اور وہ GHQ جا کے تو وہ جو تھا ایک بہت بڑی جو تھا وہ تباہی مچانا جا رہا تھا. لیکن وہ کام تو نہ کر سکا، لیکن ہمارے 2 جوانوں کو شہید کر دیا اس نے. ٹھیک ہے، محمد حسین اس کا نام ہے، خیبر پختونخوا رہنے والا ہے اور PTI سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور عمران خان کے لیے یہ جی مرنے کو مارنے کے لیے جو ہے نا یہ ہر وقت تیار رہتا تھا، اور آج دیکھ لیں اس نے وہی کام کر دیا. ٹھیک ہے، تو جناب جو ہمارے 2 جو سیکیورٹی کے جو اہلکار تھے وہ تو شہید ہو گئے، وہ تو سیدھا جنت الفردوس میں چلے گئے. لیکن یہ جو تھا یہ کتے کی موت مارا گیا.
میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں. جو ہمارے فوجیوں، جو ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے ہی لوگ، تو میں ان کے بارے میں بتایا میں کیا الفاظ استعمال کروں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شخصیت پرستی کرتے ہیں، ایک شخص کی محبت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اپنے ملک کو گالی نکالتے ہیں، اپنی ملک کی فوج کو گالی نکالتے ہیں. تو میں بھی ان کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. میں بھی ان کے لیے وہی الفاظ استعمال کروں گا جو یہ میرے ملک اور میری فوج کے خلاف کرتے ہیں، میرے جوانوں کے خلاف کرتے ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. آج اس بغیرت انسان نے کس جرت کے ساتھ دیکھیں کہ حملہ کر دیا اور ہمارے 2 جوان شہید کر دیے. اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ جی ایچ کے اندر داخل ہو جاتا تو کتنی بڑی تباہی مچا سکتا تھا. امیجن دس، اس چیز کا تصور کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ پی ٹی آئی، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، شروع سے یہ انتشاری پارٹی ہے، یہ فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور میں اپنے جو ادارے ہیں، جو میرے ریاست کے ادارے ہیں، جو فوج کے ادارے، جو قانون کے ادارے، میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس فتنے کا خاتمہ کریں، اس کو جڑ سے ختم کریں، ان کو لاڈ پیار سے مت پالیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے. اور ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو ملک کے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان سے اب کسی قسم کی کوئی وفاداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہماری فوج کے خلاف چلے گئے ہیں، تو اس لیے آپ کو ان کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ جناب پی ٹی آئی کے اوپر میں نے ایک ویلاگ کرنا تھا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، لیکن تہذیب کے دائرے میں رہ کے، اور کوشش کریں کہ میرے اس ویلاگ کو آگے سے آگے پھیلائیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.